माहौल चाहे जैसा हो, तुम दीनदार बने रहो। इनकी मजलिस अच्छी नहीं लग रही है, आप उससे अच्छा ही लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा लीजिए। आपने दीन भी पूरा नहीं लिया, जो हमें अच्छा लगा वही लिया है। मजलिस सबकी सुनिए, किसी की मजलिस सुनने से रोका नहीं जाता, बल्कि हमारे शिया उलमा तो ये कहते हैं गैर मुस्लिमों को भी सुनो, गैर शिया को भी सुनो, सुनो सबकी। हमारे यहाँ पाबंदियाँ नहीं हैं जैसे दूसरे राजरान की यहाँ है कि इनकी ना सुनना निकाह टूट जाएगा, उनके यहाँ ना जाना काफिर हो जाओगे। नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल खुला हुआ मामला है कि जिसकी भी तुम्हें सुनना है सुनो, लेकिन ये ख्याल रहे कि तुम्हारी अक्ल के मुताबिक अल्लाह हिसाब किताब लेगा। तुम सुन रहे हो, अगर ये चीज खुदा रसूल और कुरान के मुताबिक है तो इसे अपना लो, और अगर ये खुदा रसूल और कुरान के खिलाफ जा रहा है तो उसको सुनकर उड़ा दो। हमें क्या लेना है, ये हमें हिसाब देना है। हम क्या ले रहे हैं, ये हम अल्लाह क्या हिसाब देना है कि हमने क्या लिया है। अगर कुरान और अहले बैत से मुताबिकत कर रही है तो ले लेना है, अगर नहीं कर रही है तो नहीं लेना है। लेकिन सबकी नजरियात अलग होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमाम से जाकर जो है बहस व मुबाहिसा किया, इमाम से सवाल किया। उन्हीं वाक़यात में, इमाम के वाक़यात में मिलता है कि जब इमाम वली अहद बनाए गए, इमाम तो तैयार नहीं थे वली अहदी के लिए, लेकिन हुकूमत का प्रेशर था कि आप बनिए। इमाम ने बहालत मजबूरी वली अहदी जब कबूल किया तो एक फ़िरक़े वाक़फ़िया से ताल्लुक़ रखने वाला, जो इमाम का चाहने वाला नहीं था, वो खुरासान पहुंचा और उसने जो है अपनी आस्तीन में खंजर छुपा रखा है। दरबार में हाजिर हुआ और वहाँ ख़वारिजों से मुलाकात हुई। दरबार में सब एक जैसे नहीं होते, ना हम ईमान है, ना हम अकीदा है, ना हम बल्ला है, ना हम जज्बा, ना हम ख्याला, सब अलग अलग दरबार है। सभी लोग वहाँ ये पहुँचा, ख़वारिजों से जब मुलाकात की तो उसने कहा कि हमारे आने का इरादा ये है कि इमाम से मुलाकात करें और इमाम से पूछें आप आले रसूल हैं, आप अपने को इमाम समझते हैं और मामून को काफिर समझते हैं, वली अहदी क्यों कबूल की? नहीं कबूल करना चाहिए। आपने ऐसा क्यों किया? और अगर उन्होंने हमें मुतमईन बख्श जवाब दे दिया तब तो ठीक है, नहीं तो ये जो खंजर छिपा के लाए हैं, ये खंजर से काम तमाम कर देंगे ताकि तमाम मुसलमान फिर इख्तिलाफ में पड़े ही ना। ये सोच कर वो दरबार में आया, इमाम की बारगाह में हाजिरी हुई। इमाम ने फरमाया कि हम तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन एक शर्त है। तो मौला क्या शर्त है? का शर्त ये है कि हम तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे, तुम्हें मुतमईन करेंगे जवाब के जरिए से, और जब मुतमईन हो जाओगे तो जो आस्तीन में खंजर छुपा के लाए हो उसे तोड़ना पड़ेगा। अब वो हैरान हो गया कि मौला को हमारे हाथ में छुपाए हुए खंजर के बारे में मालूम, तो उसको थोड़ा मोहब्बत बढ़ी, थोड़ा ईमान में बेदारी आई। उसने कहा हम कबूल करते हैं, ये खंजर जो छुपा के लाए थे ये तो आपको नहीं पता चलना चाहिए था, ये तो हमारा प्लान था, लेकिन हमारे प्लान से पहले ही आपने बतला दिया। इसका मतलब ये है कि आप सब जानते हैं। देखिए, हम लोगों का अकीदा यही है कि हमारे आइम्मा मासूमीन जो है वो इल्म गैब रखते हैं, हर हालात को जानते हैं,
کیا ہونے والا ہے وہ جانتے ہیں، کیا ہو چکا ہے وہ جانتے ہیں۔ جیسے قرآن میں گزرے ہوئے واقعات بھی ہیں اور آنے والے واقعات بھی ہیں، ایسے ہی ائمہ معصومین جو ہے گزرے ہوئے واقعات کو بھی جانتے ہیں اور آنے والے حالات کو بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ جو یہ جانے گا وہی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے دنیا کے بنائے ہوئے امام ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے تو یہ کہیں گے یہ ہم سے پہلے کا معاملہ ہے، اس دور میں ہم تھے نہیں، ہمیں کیا پتا۔ اور اگر کوئی آگے کی خبر پوچھی جائے تو کہیں ہم علم غیب نہیں جانتے، ہمیں کیا معلوم، ہمارے سامنے جو ہے وہی جانتے ہیں۔ خدا نے جیسے کتاب میں سب کچھ رکھا ہے ایسے صاحب کتاب میں بھی سب کچھ رکھا ہے، تاکہ مطابقت برقرار رہے کہ قرآن بھی وہی کہے گا جو اہل بیت کہیں گے، اہل بیت وہی کہیں گے جو قرآن کہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ کہا ایک شرط ہے، یہ مان لو تمہارے سارے جوابوں کو ہم دینے کے لیے تیار، سارے سوال کے جواب دیں گے اور جواب بھی ایسا ہوگا کہ مطمئن کروں گا، تمہیں یقین آ جائے گا۔ یقین کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایمان اسلام سے بلند ہے، ایمان۔ اور 8ویں امام نے فرمایا ایمان کے بارے میں کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ دل سے مانا جائے، زبان سے اقرار کیا جائے اور اعضاء جوارح کے ذریعے سے عمل کیا جائے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ جبکہ ہم سب کو یہ پڑھایا گیا ہے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بس دل و دماغ میں فٹ کر لو، باقی تو کام کرنا ہی نہیں ہے، اسے عمل کہتے ہیں۔ لیکن 8ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں کہ دل میں اسے بٹھا لو، دل میں اتار لو، زبان سے اقرار کرو اور اعضاء و جوارح سے جو ہے اس پر عمل کرو، یہ ایمان ہے۔ ایمان اسلام سے بلند ہے اور ایمان سے بلند جو ہے وہ تقوی الہی ہے، اور تقوی الہی سے بلند جو ہے اللہ نے بنی آدم کو یقین سے بلند کوئی چیز نہیں دی ہے۔ یعنی کہ ہم ایماندار ہیں، اس سے بڑا رتبہ جو ہے وہ تقوی کا ہے، اور تقوی سے بلند درجہ جو ہے وہ یقین کا ہے۔ اور جب یقین آ جائے تو اس کے اوپر کچھ نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا اور تمہیں مطمئن کیا جائے گا، تمہیں یقین آ جائے گا کہ ہاں یہ صحیح جواب مل گا، تمہیں اطمینان پیدا ہو گا۔ لیکن یہ شرط یہ ہے کہ جب تم اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے تو تم جو چھپا کے لائے ہو کہ خنجر مار دیں گے اور امام کو شہید کر دیں گے تاکہ یہ ہو جائے گا، یہ خنجر توڑنا پڑے گا۔ وہ شرمندہ ہوا امام کی بارگاہ میں۔ امام نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ مامون رشید کی جو ہم نے ولی عہدی قبول کی ہے یہ زیادہ بڑا کافر ہے یا جناب یوسف نے جو ہے بادشاہ مصر کی وزارت خزانہ جو قبول کیا تھا انہوں نے وہ زیادہ کافر ہے؟ بادشاہ مصر نہ خدا کو مانتا تھا نہ خدائی کو مانتا تھا، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن یہ مامون رشید خدا کو مان رہا ہے، خدا کا اقرار کر رہا ہے، مسلمان اپنے کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ زیادہ برا ہے یا وہ زیادہ برا ہے؟ امام نے اس سے سوال کیا، اس کے بعد امام نے کہا دیکھو مامون رشید مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، انکار نہیں کر رہا ہے خدا کا، لیکن بادشاہ مصر مسلمان نہیں تھا، خدا کی وہ نہیں مانتا تھا، خدا کی عبادت نہیں کرتا تھا، لیکن جناب یوسف باپ بھی نبی خود بھی نبی، اور اس کے بعد بادشاہ مصر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وزیر بنا دو، خزانے کا ذمہ دار بنا دو،
اور اس کے بعد ہم جو ہے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو جب وہاں وہ تیار تھے جبکہ وہ خدا پرست نہیں ہیں، یہ کم از کم خدا پرست تو ہے، وہ مانگ رہے ہیں خدا، ہم مانگ نہیں رہے ہیں، یہ ہمیں زبردستی دیا جا رہا ہے، تو ہمیں قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے کہا مولا آپ نے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں یقین آ گیا، اب ہم آپ کے چاہنے والے ہو گئے. اور اس نے خنجر کو نکال کر توڑ دیا. عزیزان گرامی، ہم جسے ائمہ مانتے ہیں، ہم جسے معصوم جانتے ہیں، ہم جسے رسول کا جانشین مانتے ہیں، وہ ہر حالات سے آگاہ ہوتا ہے، اور جب وہ ہر حالات سے آگاہ ہوتا ہے تو وہی ہماری ہدایت بھی کرتا ہے. بس جیسے امام چاہتے ہیں اگر ایسے زندگی گزار لے تو زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے. یہ سب کی اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں. یہ خنجر چھپا کے لایا ہے. ایک بندہ چلا اور اس نے جو ہے اپنے گھر میں پرچے پہ خوب سوالات لکھے، امام سے یہ سوال کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے. اور اس کے بعد جب امام کی بارگاہ میں پہنچا تو وہاں اور بھی لوگ تھے، اسے موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنا پرچہ نکالے اور سوال کا سلسلہ شروع کرے. یہ پریشان کہ یہاں تو چاہنے والے اتنے ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں مل رہا ہے، ہم اتنے سوال لکھ کے لائے ہیں کہ امام سے پوچھیں گے، معلوم کریں گے مسئلہ. یہ ابھی اسی کشمکش میں دربار میں بیٹھا تھا کہ موقع نہیں مل رہا ہے، ہم پرچی نکالیں اپنی امام کو دے تاکہ جواب مل جائے. ادھر امام نے جو ہے اپنے خادم کے ذریعے سے پورے جوابات لکھ کے بھیجے، اور وہ خادم باہر آیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ سلیمان بغدادی کا نواسہ حسن ابن علی وشاہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگا میں ہوں. کہا یہ امام نے تمہارے سوالوں کا جواب بھیجا ہے. اب وہ حیران ہو گیا کہ یہ پرچہ ہم نے تو بھیجا ہی نہیں، یہاں سے جواب کیسے آ گیا؟ پتہ چلا تمہارا سوچنا اور ہے، امام کا سوچنا اور ہے. ایک صلوات پر محمد. اگر کوشش کرو، تمنا پیدا کرو کہ ہمیں یہ امام سے حاصل کرنا ہے تو مل جائے گا. کوشش کرنی ہوگی.